तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। नाजरीन, हमारी दिली ख्वाहिश और दुआ है कि ये प्रोग्राम आपके लिए हकीकी बरकत का बाइस हो। आप जहाँ कहीं भी हैं या जिस भी शहर में मौजूद हैं, चाहे वहाँ मुकामी कलीसिया है या नहीं, ये प्रोग्राम ज़ाती तौर पर आपके लिए है और ये एक वसीला है ताकि आप कलाम से खुदा की सोच को जान सकें। आप जान सकते हैं कि खुदा का कलाम क्या कहता है। तेरे बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। खुदा उनके फजल से हम आपके तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप हमारे ईमेल एड्रेस info@bibli-mutaliya पर सवालात भेजिए, और अगर आपके पास अपनी ज़ाती बाइबल नहीं है तो आप बज़रिया ईमेल हमें बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बाइबल मुक़द्दस मिले और आप इसे पढ़ें और समझें। अभी हमने अहदनामे में से याकूब के ख़त का मुताला कर रहे हैं और इस ख़त में अमली रास्तबाजी ज़ाहिर की गई है और हम इसके दूसरे बाब का मुताला कर रहे हैं और आज हम इसी बाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादमीन डॉक्टर फैज़ फ़ुआद और डॉक्टर उसामा का खैर मक़दम करूँगा। आप दोनों को खुशामदीद। जी शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज़ करेंगे। खुशामदीद। आपके हमरा मुताले का लुत्फ आ रहा है। जी खुदावंद बरकत। हम याकूब के ख़त का मुताला कर रहे हैं और इसका दूसरा बाब ईमान और अमाल के मुतल्लिक है। मैं आज के मुताले का आगाज़ 8वीं आयत से शुरू करूँगा। मैं चंद आयत पढ़ूँगा, उसके बाद आपसे सवाल करूँगा। तो अभी अगर तुम इस नविश्ते के मुताबिक के अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख उस बादशाही शरीयत को पूरा करते हो, लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो और शरीयत तुमको कसूरवार ठहराती है। क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। इसलिए कि जिसने ये फरमाया कि जना न कर, उसी ने ये भी फरमाया कि खून न कर। बस अगर तूने जना तो ना किया मगर खून किया तो भी तू शरीयत का अदूल करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों की तरह कलाम भी करो और काम भी करो जिनका आज़ादी की शरीयत के मुवाफिक इंसाफ होगा, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा। रहम इंसाफ पर गालिब आता है। भाई उसामा, 8वीं आयत है। तो भी अगर तुम इस नविश्ते के मुताबिक अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख, फिर लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। मैं चाहता हूँ कि आप नविश्ते की तारीफ करें। इस लफ्ज़ का क्या मतलब है? नविश्ते से मुराद हुक्म ही है, जैसा कि यहाँ लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत कर। बहरहाल याकूब ने उस हुक्म को नविश्ता कहा। मैं इसमें 3 बातों को देखता हूँ। सबसे पहले, चूंकि ये बादशाही की शरीयत है, जैसा कि हमने पहाड़ी वाज में देखते हैं, बादशाह का वाज में एक जुमला देखता हूँ कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख, जिसका इस वाज में बहुत ही अहम मुकाम मौजूद है। ये बादशाह की शरीयत है। बहरहाल दूसरी बात, अगर हम बज़ाते खुद हुक्म को देखें तो मालूम होता है कि ये मलका शरीयत है। इसका मतलब है कि ये शरीयत में अहम तरीन हुक्म है।
اس حد تک کہ بائبل میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہماری ساری شریعت اس حکم ہی پر مکمل ہو جاتی ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر. ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس حکم میں بلکہ شریعت ہے. بہرحال تیسری بات جو اس حکم کو ماننا اور اس کے مطابق چلنا ہے کہ وہ بادشاہ ہے. ایک جگہ غالب نوشتے کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں، یعنی جو اعمال پر اختیار جی رکھنے والا ہے، پھر چاہے وہ بیرونی اعمال ہوں یا اندرونی مقاصد. جیسے کہ لکھا ہے، تو بھی اگر تم اس نوشتے کے مطابق کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس بادشاہی کی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو ڈاکٹر فیض، لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے. میں اس پر آپ کا تبصرہ چاہتا ہوں. وہ تصدیق کرتا ہے کہ جو طرفداری کرتا ہے، غریبوں کو ذلیل کرتا ہے اور امیروں کا احترام کرتا ہے، وہ خدا کے خلاف گناہ کرتا ہے. گناہ خدا کی سوچ کے خلاف اور خطا خدا کے حکم کے خلاف ہوتی ہے. اس لیے آدم سے لے کر موسیٰ تک گناہ تو تھا لیکن خطا نہیں تھی، شریعت نہیں تھی. اور شریعت نہیں تھی جسے توڑا جائے، لیکن گناہ تھا جو خدا کی سوچ کے خلاف ہے. اور خدا کی سوچ سے مراد سب لوگوں سے یکساں سلوک کرنا. سو آدم سے گناہ تھا جبکہ شریعت دے دی گئی تھی. تو جو اسے توڑتا خطا کرتا. اور کہتے ہیں کہ طرفداری کرنے میں دو مسائل ہیں. ایک تو یہ خدا کی سوچ کے خلاف ہے، دوسرا یہ خدا کی شریعت کے خلاف ہے جو کہ گناہ ہے. سو وہ روشنی ڈالتا ہے کہ خدا کس قدر ہمیں اس سے دور رکھنا چاہتا ہے. صحیح. بھائی اسامہ، جب بائبل میں شریعت کے خلاف خطا کی بات کی گئی، شریعت بذات خود جس کا آغاز موسیٰ سے ہوا اس پر ملامت کرتی ہے، تو شریعت کو توڑنے کو خطا مانا گیا ہے. خطا. جی 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا. میں چاہوں گا کہ ہم اس آیت سے جانیں کہ گناہ کیا ہے. جی جیسا کہ ہم نے دیکھا اور سمجھا کہ یعقوب ان مسیحیوں سے بات کر رہا تھا جو یہودیت سے تعلق رکھتے تھے. جب یعقوب نے یہ خط لکھا تھا تب تک وہ شریعت ہی میں پھنسے ہوئے تھے اور کچھ تو یہ سوچتے تھے کہ اگر وہ شریعت کے سب حکموں کو مکمل کر سکتے ہیں. تب یعقوب نے اس حقیقت پہ روشنی ڈالی کہ جو ساری شریعت کو پورا کر سکتا ہے اس حکم کو توڑتا ہے اسے 9 میں سے 10 نہیں بلکہ 0 ملے گا، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف خطا تھی. شاید کسی کو اس میں ناانصافی کا پہلو دکھائی دے کہ میں نے ان تمام حکموں کو مانا لیکن صرف ایک کو توڑا. چلیں مان لیجئے کہ آپ کے پاس بہت عالیشان گھر ہے اور آپ کے دروازوں کو زنجیر اور تالے سے بند کرنا چاہتے ہیں. فرض کریں اس زنجیر میں 10 دائرے ہیں. مجھے گھر میں گھسنے کے لیے کتنے دائروں کو توڑنا پڑے گا؟ شاید ایک ہی کافی ہوگا. اگر میں ایک دائرے کو توڑ دوں تو ساری زنجیر ہی ٹوٹ جائے گی. دیکھیں شریعت واحد ہے، اگر آپ اسے قائم رکھ سکتے ہیں تو آپ جئیں گے. ویسے خداوند اپنی بات کو تبدیل نہیں کرے گا تو وہ ابدی زندگی پائے گا. تب تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مسئلہ 9 میں سے 10 کا نہیں ہے، تو پھر کیوں خدا مجھے زندگی نہ دے گا؟ صحیح. بہرحال میں کہنا چاہوں گا کہ زمین پر کون ہے جو 10 میں سے 10 لینا چاہے گا، لہٰذا سب ہی ترازو میں کم نکلے. بالکل. پھر انسان نجات کیسے پا سکتا ہے؟ جس نے شریعت کو 100% پورا کیا وہ یسوع ہے، یعنی جلالی خداوند. صحیح. لہٰذا وہ راست باز واحد ہے. اور مجھے ضرورت نہیں کہ شریعت کے کاموں کو پورا کروں، کیونکہ مسیح نے شریعت کے کاموں کو پورا کیا اور ہمیں مسیح کے صلیبی کام پر انحصار کرنا ہے. بالکل. یہاں متبادل نمایاں ہے، میں گناہ گار ہوں اور گناہ کی مزدوری موت ہے. یسوع جو کہ جلالی خداوند ہے، راست باز ہے، وہ راست باز گناہوں کی خاطر موا، سو اس کی راست بازی میرے حق میں ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ متبادل کا تصور ہے. صحیح. مسئلہ ان 9 کا نہیں ہے جنہوں نے پورا کر دیا، بلکہ مسئلہ ایک کا ہے جسے میں نے توڑا، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. صحیح. سو 9 جنہیں میں نے پورا کیا شاید ان پہ انعام ہو، لیکن مسئلہ ایک کا ہے جو توڑا گیا، جی، اور یہی مجھے جہنم میں بھیجے گا. صحیح. ڈاکٹر فیض، ایک بات ہے کہ خدا کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ ایک اچھی بات دوسری بری بات کو ڈھانک لے جس کا ارتکاب میں کر چکا یا کرنے والا ہوں. کیا نیک عمل برے عمل کو ڈھانپ لیتے ہیں؟ کیا جو اچھے کام میں کرتا ہوں میرے برے کاموں کو ڈھانکنے کے لیے ایک طرح کا کریڈٹ دیتے ہیں؟ دیکھیں، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک گناہ بذات خود خدا کی توہین ہے،
پر میں کہوں گا کہ مسئلہ گناہ کا نہیں، مسئلہ اس شخص کا ہے جس کے خلاف ذلت امیز کام کیا گیا۔ آپ کسی سادہ یا غریب شخص کی تذلیل کریں تو معافی چل جائے گی، ہم اسے رقم دے کے چپ کروا سکتے ہیں، اسے معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم یہی غلطی بار بار کریں اور یہ غلطی کسی وزیر اعظم یا پھر صدر کے خلاف ہو، نہ کہ میرے جیسے کسی سادہ اور غریب شخص کے لیے، پر ہم خدا کو بہلا پھسلا نہیں سکتے اور نہ ہی اس کو تحفے دے سکتے ہیں۔ پر یہاں پر مسئلہ خدا کی توہین کرنا ہے، پھر بھلے ہی ہم کچھ کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ آپ کو یاد ہے یوسف کے بھائیوں نے اس کی توہین کی تھی اور ان کے باپ نے ان سے کہا کہ فرعون کے لیے تحائف لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ ملک کی مشہور پیداوار میں سے کچھ لے جاؤ، اور ملک کی مشہور پیداوار کیا تھی؟ اس نے کہا روغنی بلسان۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو وہ یوسف کو پیش نہ کر سکے اور نہ ہی گھر کے مختار کو بھی پیش کیا، کیونکہ مسئلہ اس سے بڑا تھا۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ جو مختار یوسف کے گھر تھا، اس نے انہیں بتایا کہ تمہاری نقدی مجھے مل چکی ہے، کسی نے ادا کرتی ہے سو تمہارا تحفہ کسی کام کا نہیں، توہین کا ہرجانہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہو سکتے اور خدا کے لیے کچھ کرنا بھی ناممکن نہیں، جی بلکہ ضرورت اس کی ہے جو کچھ خدا میرے لیے کرتا ہے، تب میں اس کے پاس جانے کے لائق ہوں۔ صحیح۔ یہاں تک کہ انسانی عدل میں بھی جو کسی صورت خدا کے عدل سے مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ تصور مقبول نہیں ٹھہر سکتا۔ مثلا میرا ایک ملازم ہے، اس نے کبھی چوری نہیں کی، لیکن ایک دن وہ کچھ چرا لیتا ہے، کیا اتنے سال ایمانداری سے کام کرنا چوری کو چھپا لے گا یا اس پر عدالت کی جائے گی؟ انسانی عدل جو جی کہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں، انسانی عدل جو کچھ خدا کے عدل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ اس تصور کو قبول نہیں ٹریفک کرتا۔ کی خلاف ورزی، جب آپ تیز رفتاری کرتے ہیں اور پولیس آفیسر آپ کو اس کے لیے جرمانہ کرتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ماضی میں ایسی خلاف ورزی نہیں کی، یہ بات اب بیکار تو وہ ہے۔ اسے قبول کرے گا۔ یہ آج کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مستقبل بھی آپ کے کسی صحیح۔ کام نہیں آ سکتا۔ مان لیجئے کہ میں کسی کا قتل کر دیتا ہوں اور اچھے کام کروں گا اور ٹریفک کی خلاف ورزی میں کبھی بھی نہیں کروں گا، لیکن آج کے جرم کا ہرجانہ تو ادا کرنا ہوگا، کیونکہ خدا عادل ہے، جی۔ وہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آپ کو گناہ کا حساب دینا جی، ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ در حقیقت یہ جی۔ ایک پہلو ہے۔ بہرحال دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کی اخلاقیات ہیں، ہم شریعت سے رسموں و رواجوں اور عیدوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ خدا نے اس دنیا کے غریبوں کو چن لیا ہے جو ایمان میں دولت مند ہیں، اور حالانکہ وہ دنیا میں غریب ہیں لیکن وہ آنے والی بادشاہی کے خزانوں کے وارث ہیں، جن کا خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں سے وعدہ کیا ہے، تو بھی آج مسیحت کا اعتراف کرنے والے آزمائش کا شکار ہیں۔ وہ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں اور دنیا ایمانداروں سے کیسا سلوک کرتی ہے؟ کچھ سوال ہیں جو ہمارے لیے غور طلب ہیں۔ 11ویں آیت، اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر، اسی نے یہ بھی فرمایا خون نہ کر، پس اگر تو نے زنا تو نہ کیا تو بھی تو شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا۔ یہ بات یہاں نئے عہد نامے کے ایمانداروں سے ہو رہی ہے، تو وہ شریعت کے احکام کی طرف واپس کیسے چلا گیا، اس کے متعلق بتائیں۔ ٹھیک ہے، وہ عہد قدیم کی شریعت کے متعلق بات کیوں کر رہا ہے؟ جی ہاں، میں اپنے ناظرین کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ یعقوب جا بجا رہنے والے 12 قبیلوں کو لکھتا ہے، اور اس نے ان یہودیوں کو لکھا جو مسیح پر ایمان لائے۔ بہرحال اس وقت تک مسیحی ایمانداروں اور ہیکل کے درمیان کوئی علیحدگی نہ ہوئی تھی، اور اسی لیے ہم دوسرے باب میں یہ پڑھتے ہیں کہ کیونکہ اگر ایک شخص تمہاری جماعت میں آئے، اور پھر 5ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، اور یہاں یہودی اور مسیحی ماحول کا امتزاج ہے، جیسا کہ ڈاکٹر اسامہ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ یعقوب کا خط یہودی ماحول اور مسیحت اور فضل کے شفاف ماحول کے درمیان ایک پل ہے، اور یہاں پر بالکل اعمال کی کتاب کی طرح ملا جلا ماحول ہے، اور ہم یہاں پر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ 100% کلیسیائی تربیت کے تابع ہوں گے، نہیں۔ اور اس لیے تیل سے مسح کرنا مثال کے طور پر جس طرح اس خط میں اس کا ذکر ہے، اور ہم مذہب کے متعلق پڑھتے ہیں مسیحت کا اس پہلے سے کرنتھیوں اور کیا کام؟ افسیوں کی تعلیم واضح نہ تھی، پولس نے اب تک یہ بات نہ پالوس نے لکھی تب تھی۔ تک خط لکھوا کر اس پر بات نہیں کی تھی کہ انہیں خالص مسیحی ماحول میں منتقل کرے۔ ہم 12 بار شریعت کا پڑھتے ہیں، کیونکہ ان میں تب بھی یہودی خیالات تھے، اور وہ ان سے اس طور پر بات کر رہا تھا جس طور پر
وہ سمجھ سکیں، اور مسیحی ایمانداروں اور یہودی جماعت کے درمیان اب تک علیحدگی نہ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، در حقیقت ایک پہلو بہرحال، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کی ایک اخلاقیات ہیں۔ ہم شریعت سے رسموں و رواجوں اور عیدوں سے آزاد ہو خدا چکے کے ہیں۔ معاملے میں یہی اصول ہے۔ بالکل۔ بہرحال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اخلاقی شریعت سے بھی آزاد ہو چکے ہیں؟ دراصل نہیں۔ اس لیے ہم نئے عہد نامے میں 6 اور 7ویں حکم کا حوالہ دیکھتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم 10 میں سے 9 احکامات کو دیکھتے ہیں جن کی نیا عہد نامہ تصدیق صحیح۔ کرتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کر، ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے بطور اس شریعت کے نہیں جسے ہمیں ماننا ہے، بلکہ چونکہ ہم زندگی پا چکے ہیں تو کیسے ہم ان کی اخلاقیات کو مانیں؟ اخلاقیات ہیں جو خدا کی فطرت کے مطابق ہیں۔ بالکل۔ جس نے کہا کہ خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اس سے ہم پاکیزہ زندگی کی تعلیم پاتے ہیں جو خدا کے مطابق ہے۔ یقیناً ہم شریعت سے آزاد کیے گئے ہیں تاکہ خدا سے تعلق جوڑ سکیں، اور یہ راست بازی کی شرط ہے، لیکن ہم شریعت کی روح سے اس کی اخلاقیات میں جیتے ہیں نئے عہد نامے کی روشنی میں۔ جی بالکل، گویا شریعت اچھی ہے لیکن اسے پورا کرنے کا زور کسی میں نہیں۔ پھر خداوند آیا اور ہمیں زور دیا، اس نے ہمیں زندگی دی ان اخلاقیات کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان پر چلنے کے لیے۔ اگر میں کسی سے کہوں کہ خون نہ کرنا تو اس کے ذہن میں ہمیشہ جرم کا مطلب بڑا گناہ ہوگا، لیکن اگر میں اس سے کہوں کہ زنا نہ کرنا تو شاید اس کی زندگی میں شہوت پرستی یا فحش فلمیں ہوں یا کسی قسم کے ناروا تعلقات ہوں۔ ہم بھی انہیں انسانی کمزوریاں یا چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا خدا کی شریعت میں چھوٹے اور بڑے گناہ ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ جی ہم نے کہا کہ جس نے ایک گناہ کیا وہ ساری شریعت کا مجرم ہے، کہ جس نے کہا خون نہ کرنا اور جس نے یہ بھی کہا کہ زنا نہ کرنا، صحیح۔ اور یہ بھی کہا کہ تو لالچ نہ کرنا۔ سو چھوٹے اور بڑے گناہ کا تصور ہمارے مطابق بہرحال کیا ہوا؟ اگر ہم خدا کی پاکیزگی کے متعلق جان جائیں تو بالآخر گناہ ہے۔ جب آدم نے گناہ کیا، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ درخت سے پھل کھانا چھوٹا گناہ تھا یا بڑا گناہ تھا؟ سوال چھوٹے یا بڑے گناہ کا نہیں ہے، یہاں مدعا یہ ہے کہ خدا نے کچھ کہا جس کی آپ نے پرواہ نہیں کی تھی۔ ٹھیک ہے، 12ویں آیت میں لکھا ہے، تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا۔ میں آزادی کی شریعت کے الفاظ پر غور کرنا چاہوں گا بھائی اسامہ۔ ہم نے تھوڑی دیر پہلے جانا کہ نوشتہ کیا ہے، یہاں وہ آزادی کی شریعت کی بات کرتا ہے، تو آزادی کی شریعت کیا ہے؟ آزادی کی شریعت غلامی کی شریعت سے بالکل مختلف ہے۔ غلامی کی شریعت پرانے عہد نامے کے دور میں تھی اور اس میں اس مقام پر تھی جہاں شریعت موسیٰ کو دی گئی تھی۔ شریعت نے موسیٰ کو ان احکامات کو پورا کرنے کی قوت نہیں دی۔ سو یہ بات ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، میرے لیے پابندی وہ مجھے ہے یہ کرنے کو کہتا ہے اور میں اس لائق نہیں۔ بالکل۔ دیکھیں، نئے عہد نامہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شریعت آزادی کی شریعت ہے۔ یہ نہیں کہ میں اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنے کے لائق نہیں، بلکہ میں باخوشی ایسا کرتا ہوں۔ اس لیے آزادی کی شریعت یہ ہے کہ جب میں ایک پرندے کو اڑنے کو کہتا ہوں، اس کے لیے یہ نہ صرف یہ ممکن ہے بلکہ وہ اسے بخوبی کہہ سکتا ہوں کیونکہ وہ اڑ سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن میں اس بات پر غور کرنا چاہوں گا کہ جن کا آزادی کی شریعت کے موافق انصاف ہوگا، ایسا یہ ہوگا کہ کوئی اسے ایمانداروں کے واسطے سزا یا ان پر عدالت سمجھ لے۔ یہاں یہ نہیں لکھا کہ انہیں مجرم ٹھہرایا جائے گا، بلکہ لکھا ہے ان کا انصاف ہوگا۔ ہمارا بطور ایماندار یہاں آزادی کی شریعت کے مطابق انصاف ہوگا، اور مسیح کے تخت کے سامنے اگر ہم یہاں زمین پر ان اخلاقیات پر پورا اترتے ہیں تو ہم اس کا پھل پائیں گے، اور مسیح کے تخت کے سامنے ہمیں وہ انعام ملے گا۔ سو میں ہمیشہ تصور کرتا ہوں جیسے کہ اگر میں آپ کو 4000 cc کار دوں اور آپ کو اسے 2 گھنٹے میں 200 کلومیٹر چلانے کو کہوں، تو میں نے آپ کو تمام تر قابلیت فراہم کر دی ہے، لیکن ساتھ ہی اس قابلیت کے مطابق نتائج بھی مانگتا ہوں۔ بالکل۔ سو یہ آزادی کی شریعت ہے جس سے ہمیں اندرونی قوت بخشی ہے کہ خدا کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ خدا نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں اور وہ ہم سے دشمنوں سے محبت رکھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ سو اس نے تب مجھے دشمنوں سے محبت رکھنے کو نہ کہا کیونکہ تب قوت نہ تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے مجھے شہوت سے باز رہنے کو کہا اور مجھ میں اس کی قوت نہیں ہے کہ میں خدا کے حضور پاکیزہ زندگی گزار سکوں۔ وہ ہم سے نامناسب طور پر برتاؤ نہیں کرتا، بلکہ وہ فراہم کرتا ہے جو راست بازی کی زندگی کو درکار ہے۔
जी जब कहिए। मैं पहाड़ी वास को पढ़ता हूँ जो कि बादशाह का वास है और राइज होने वाले कानून और लोगों की इखलाकी सिफात को देखता हूँ तो उसका मुकाम बुलंद मालूम होता है। ये बहुत मुश्किल है कि कोई अपनी ज़ाती कुव्वत से उस पर पूरा उतर सके। जना ना करना नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिसने किसी औरत को गलत निगाह से देखा वो अपने दिल में उसके साथ जना कर चुका। यहाँ पर मुकाम बहुत बुलंद है और मैं इस पर पूरा कैसे उतर सकता हूँ? मैं इस पर पूरा नहीं उतर सकता। मसीह ने कहा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो सही। तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। जो मैंने कहा मैं ही उसे पूरा करूंगा। जी आज़ादी नई फितरत की आज़ादी है ताकि खुदाम यीशु मसीह के पहाड़ी वाज में दिए गए तमाम अहकाम को पूरा किया जाए, क्योंकि उसने मुझे इनको पूरा करने की कुव्वत बख्शी है। और इसको पूरा करने वाला मैं नहीं बल्कि वो मुझ में इन्हें पूरा करता है रूहुल कुद्स की कुदरत से। और यहाँ नई फितरत की आज़ादी है बिल्कुल सही। ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों को पूरा कर सकें। जी लेकिन ये आज़ादी नहीं हम गलतियां सही। करें, क्योंकि गुनाह करने वालों को गुनाह करने की आज़ादी नहीं है। हर शख्स जो गुनाह करता है बेगुनाह का गुलाम है। हमें तो गलतियां करने की आज़ादी नहीं है, बल्कि ये गलतियां न करना आज़ादी है। सही। अब हम मेहमानों से एक और सवाल लेंगे। 13वीं आयत, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा, रहम इंसाफ पर गालिब आता है। हम चाहते हैं कि आप इस आयत को वाज़े कीजिए। जो बात इस आयत में है, क्या इससे मुराद अदल है? जी क्या कहेंगे? जी, मैं इस आयत को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहूँगा और पहला हिस्सा यहाँ कहता है कि भाइयों पर सख्ती करने के हवाले से खबरदारी है। हमें भाइयों से तरफदारी और जुल्म से पेश नहीं आना चाहिए। और फिर वो एक और तरह से हमें बताता है कि जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हारे वास्ते भी उसी पैमाने से नापा जाएगा और तुम्हें ज़्यादा दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह हम अपने भाइयों की अदालत करते हैं वैसे ही हमारी अदालत की जाएगी। और ये हकीकी सही। अदल है। दूसरे हिस्से में लिखा है कि रहम इंसाफ पर गालिब आता है। तो हम समझते हैं कि जब हम अपने भाइयों से रहम का सलूक नहीं रखते तो हम खुद को अदालती तादीब के हवाले करते हैं। सही। और जब हम अपने भाई से रहम से पेश नहीं आते तो मैं कहूँगा कि हम खुद को अदालती तादीब के हवाले करते हैं, और यहाँ रास्तबाजी नहीं अदालत गालिब है। ठीक है। इसलिए अगर हम इतराफ़ करते हैं कि जलाली खुदावन हमारे मालिक हैं, तो खुदावन की तरफ से हम पर अदालत होना सही है। और चूंकि हम खुदा को अपना बाप कहते हैं तो उसकी तरफ से तादीब भी ठीक है। जो कोई गैर नहीं है बल्कि हमारा बाप है, सो अगर हम उसके फर्जंद हैं और नाराज़गी की राह पर चलते हैं तो हम खुद को तादीब के हवाले कर देते हैं, मुजरिम नहीं ठहरते, क्योंकि अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। देखिए, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा इसका मतलब तादीब है। जी, यहाँ अदालत का मतलब तादीब है। मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को लगता है कि खुदावन की रहमत उसके अदल से बुलंद है। तो क्या ये आयत हमें बताती है कि खुदा की रहमत उसके अदल से बुलंद है? क्या हम तसव्वुर कर सकते हैं कि खुदाए कामिल अपनी तमाम तर सफ़ात के साथ एक सफ़ात में बुलंद और दूसरे में पस्त हो? गोया मैं समझता हूँ कि वो 100% रहीम है और आदिल कितना है? 99%। ये मुमकिन है सादा सी तारीफ के साथ ये कहना कि दूसरों से रहम का सलूक करके हम खुद को खुदा की तादीब से या खुदा उनकी तादीब से बचाते हैं। सही। यहाँ अदालत तादीब से बाइबल में ये नहीं लिखा कि रहम खुद जी। को अदल से बड़ा कहता है। खुदा ना करे, क्योंकि खुदा की रहमत उसके जी। इंसाफ के बराबर है। रहम से पेश आने में हम तादीब में पढ़ने से बच जी। जाते हैं। ठीक है, सही। शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अब हम मेहमानों से राय जानेंगे। खुशामदीद। जैसा कि 8वीं आयत में याकूब रसूल ने नविश्ते की बात की, तो नविश्ते से क्या मुराद है? यहाँ इसका मतलब ये हुक्म है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। ये सबसे अहम हुक्म है जो नविश्ता है। फिर जब हम पहाड़ी वाज से इसका मुआसना करते हैं जो बादशाह का वाज है, मालूम होता है कि इसकी बड़ी अहमियत है, और जो इस हुक्म पर चलता है बादशाह बन जाता है। उसमें बादशाह की खुसूसियत आ जाती है। बिल्कुल। ठीक है, यानी बादशाही के वारिस हैं। जी क्या कहेंगे? सही।
اب میرا سوال 13ویں آیت سے ہے، رحم انصاف پر غالب آتا ہے۔ ہمیں بتائیے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم دوسروں کے ساتھ رحم سے پیش آتے ہیں تو ہم خود کو خداوند کی طرف سے آنے والی تعذیب سے بچاتے ہیں۔ میں خود کو تعذیب سے بچاتا ہوں جب میں رحم کو دل میں رکھتا ہوں۔ جی صحیح۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ آپ سب کا شکریہ، خادمین کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ جب خدا آپ کو شریعت اور اس کے احکام دیتا ہے تو وہ کہتا ہے زنا نہ کرنا اور قتل نہ کرنا، اور وہی خدا یہ بھی کہتا ہے لالچ نہ کرنا۔ گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ خدا کی نظر میں گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے 10 میں سے 9 لیے تو وہ جیت گیا۔ جو خدا کے ایک حکم کو ماننے میں ناکام رہتا ہے وہ سب میں مجرم ہے۔ تو آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ خدا کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ خدا کے آگے کون فتح پا سکتا ہے؟ انسان بذات خود قائم نہیں رہ سکتا، انسان بذات خود نجات نہیں پا سکتا۔ بہرحال مسیح نے اس کام کو صلیب پر پورا کیا۔ آپ کو شریعت کے اعمال کی ضرورت نہیں کہ آپ خدا کے حضور ان سے راست ٹھہریں، بلکہ مسیح کے کام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خدا کی حیات آپ میں آتی ہے اور آپ اسے پاتے ہیں، اور خدا کی راست بازی یسوع مسیح کے وسیلے آپ میں دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو خدا کی راستی کو پانے کے لیے کسی بھی عمل کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو گننے کی ضرورت ہے کہ 10 میں سے آپ نے کتنے احکام کو پورا کیا۔ 10 میں سے 9 یا 8 مسیح کی حیات جو آپ میں ہے، اور وہ سب جس کا تعلق دینداری اور زندگی سے ہے، بے ساختہ خدا کے کام کروائے گا تاکہ آپ زمین پر ابدی زندگی گزاریں، تاکہ آپ زمین پر خدا کی صفات کے مطابق چلیں۔ پیارے دوستو، مسیحت روا اور ناروا باتوں کی فہرست نہیں ہے۔ بہرحال مسیحت خدا کی حیات ہے، حیات ابدی ہے۔ یہ ہے کہ مسیح مجھ میں رہتا ہے، میں ویسے ہی جیوں جیسے مسیح زمین پر جیا، جیسا کچھ اس نے یہاں کیا ویسا کروں۔ مجھے مسیح کی ہر بات شاندار لگتی ہے۔ اس نے دشمنوں سے محبت رکھی۔ میں خود پر ضبط رکھوں جس طرح کمال طور پر مقدسین نے خود پر ضبط رکھا، بغیر مشقت کے، کیونکہ مسیح روح القدس کے وسیلے مجھ میں سکونت کرتا ہے۔ یہ خدا کی ابدی حیات ہے جو ہر اس شخص میں آتی ہے جو مسیح کو قبول کرتا ہے، جس نے صلیب پر ہماری خاطر جان دی۔ عزیزو، مسیح کو قبول کیجئے۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ لست أنكر أني مرارا خنتك، لا أنكر لا أنكر لست أنكر ضعفي وخوفي دونك، لا أنكر لا أنكر انتهت عن مسيرك، تحيط بي يمينك، تعيدني لدربك، تعيد لي سلامك، انتهت عن مسيرك، تحيط بي يمينك، تعيدني لدربك، تعيد لي سلامك۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔